अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे शटर डाउन हड़ताल के हवाले से। आज ताजरों की जानिब से मुल्क भर में एहतजाज और हड़ताल की कॉल दी गई थी और इस हवाले से ताजरों की मरकज़ी तंजीमों ने सुबह 8 बजे से ही तमाम तर दुकानें बंद करने का ऐलान किया और ये हड़ताल आज शाम तक आज पूरा दिन जारी रही। आज हम इस हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और उसके साथ साथ हम ताजे तंजीमों के नुमाइंदगान से बात करेंगे कि उन्होंने हड़ताल की कॉल दी, हड़ताल पर अमल कराया, उसके बाद उनका लाहेअमल क्या है, उनकी हड़ताल किस हद तक कामयाब हुई, उनके जो मुतालबात हैं वो किस हद तक उनको लगता है कि मंजूर हो पाएंगे। और उसके साथ साथ जो ताजे दोस्त पॉलिसी के हवाले से जो एहतजाज उनका ताजरों का चलता रहा है, तो क्या उसमें कोई तरामीम सामने आएंगी या फिर मुतालबात मंसूर नहीं होते तो फिर ताजे हड़ताल की तरफ जाएंगे। आज हम इन सवालात के पास ताजे तंजीमों के नुमाइंदगान के पास जाएंगे। उसके साथ साथ जमात इस्लामी ने भी जो हड़ताल है उसकी हमायत का ऐलान किया, तो हम तमाम जो स्टेक होल्डर हैं हड़ताल के हवाले से उनसे जानेंगे कि वो इस साइज हड़ताल के बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन, जिससे आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में हड़ताल के हवाले से। आज ताजरों की जानिब से मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई थी और हमने देखा कि सुबह के वक्त से मुल्तान की जो मेन मार्केट थी वो इस हवाले से बंद रही और ताजरों की जानिब से इस पर एहतजाज भी किया गया। आगे क्या हिकमत अमली होगी, जो हड़ताल है वो किस हद तक कामयाब हुई, इंतज़ामिया ने रब्ता किया नहीं किया, इस सारी सूरत पर आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन मरकज़ी तंजीम ताजरान ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी साहब। उनसे जानते हैं कि आज की हड़ताल के जो मकासद थे किस हद तक उनके पूरे हुए या अभी जदोजहद उनकी जारी है। ख्वाजा साहब, हड़ताल तो आज आप लोगों की कुछ हद तक कामयाब रही, हमने देखा कि शहर की मेन मार्केट्स बंद थी, ओवरऑल पूरे पंजाब में क्या सूरत हाल रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ हद तक बंद नहीं है, पूरा बंद है, पूरा पंजाब का पूरा पाकिस्तान बंद है। तो ये कहूँगा आप देख लें, चेक कर लें, खैबर से लेकर कराची तक, वज़ीरिस्तान हो चाहे कोयटे की, उससे भी आगे चले जाएं आप, हाँ, तो सारा पूरा मुल्क बंद है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक राब्ते का ताल्लुक़ है, राब्ता तो रहता ही है। हम ये नहीं कहते कि जी हम मुज़ाकरात नहीं करते, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना चाहिए, मगर अफसोस के साथ हम कहते हैं कि इनके पास अख्तियारात ही नहीं है। आप कहते हैं इख्तियार पे किसके पास है? इख्तियारात ही नहीं है। इख्तियारात तो इन्होंने सारे दिए हुए हैं IMF को, वर्ल्ड बैंक को, WTO को। IMF ने माजी में जितनी भी शराइत रखी है वो उन्होंने मनोन तस्लीम की, तो फिर ये आपकी जो शराइतें हैं ये कौन तस्लीम करेगा? कि IMF के दिल में नरम गोशा पैदा होगा या उन्हें ख्याल आएगा तब जाके बात चलेगी? देखिए ना, IMF की अपनी मजबूरी है, कर्ज लेते हैं IMF से, ये लेते हैं ना, कुछ छोटा ताजर तो नहीं लेता। 135-40 अरब डॉलर लिया तो इन्होंने लिया है ना, वो सारा उमरा में तकसीम हुआ है। या बता सकते हैं कि किसी छोटे ताजर ने $1 से लेकर कोई $100 लिया हो? किसी ने भी नहीं लिया। कोई कर्ज हमने तो नहीं लिया। अगर इन्होंने मुल्क के लिए लिया तो हमें बताएं कहाँ लगा है। तो IMF की जो भी पाबंदी है, जो भी शराइत है, वो इनका काम है ना। 2 माह इन्होंने हमारे साथ मुज़ाकरात किए, 2 माह के बाद ये कहते हैं कि जी IMF नहीं मानता, तो हमारा क्या कसूर है? ये तो पहले हमें कहते हैं कि जी आप IMF से मुज़ाकरात करें, फिर हम डायरेक्ट IMF से करते। तो इस लिहाज से FBR का चेयरमैन या FBR के मेंबर जो हैं वो परसों भी फ़ोन करते रहे, कल भी करते रहे, मगर FBR के पास अख्तियारात ही नहीं हैं। आप कहते हैं FBR ने 2 महीने पहले भी लटकाए रखा और मज़ीद भी आपके मुतालबात हैं नहीं माने जाएंगे, तो इसलिए आपको उनसे कोई उम्मीद नहीं है? हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है। अगर मुज़ाकरात को करने हैं तो वज़ीर आज़म कमेटी बनाए, कमेटी में वज़ीर ख़जाना हो, वज़ीर तिजारत हो, वज़ीर पेट्रोलियम हो, पेट्रोल का भी यहाँ वो है, और इसके अलावा ये IPPs के लिए वफाकी वज़ीर पानी और बिजली हो। कल परसों अवैस लगारी भी मुल्तान आए हुए थे, तो कुछ लग नहीं रहा था कि वो भी कोई रिलीफ देने के मूड में नजर आ रहे हैं। आपने उनके वो सुना है मैसेज? वो तो कह रहा है कि एक बंदा गया कि मेरे पास इतना बिल आया है, वो हंस पड़ा है, कह रहा मेरे तो अपने 8 ट्यूबवेल ने मेरे तो अपना 12 लाख का बिल आया है। तो उनके अपने हाथ में कुछ नहीं है, तो वो बेचारे क्या करेंगे? ये तो हुकूमत, वज़ीर आज़म साहब इंटरेस्ट ले, 4-5 वज़ीर जैसे मैंने कहा, इनको बुलाएं, इनको अख्तियारात दें, फिर ये जाकर मुज़ाकरात होंगे। अगर ये जो आपकी हड़तालों की कॉल है ये वापस होगी या मुज़ाकरात की टेबल सजेगी, इसके अलावा आप कहते हैं किसी नुमाइंदे के उस पर आप बैठने को तैयार नहीं है? नहीं, हम तो इनके साथ बैठने के लिए इसके अलावा तैयार नहीं है। अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे, आज 1 दिन की स्ट्राइक है, आगे हम 2 दिन की करेंगे, 2 दिन की नहीं मानेंगे, फिर हम पहिया जाम करेंगे, तो हम उस वक्त तक ये हमारा एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारी ये जो जायज़ मुतालबात है। देखिए ना, हमको नाजायज़ बात नहीं कर रहे हैं। अब एक पान वाला है, एक रेडी वाला है,
آپ اس سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو انکم ٹیکس ملا؟ وہ بیچارہ اپنے گھر کے بچوں کا پیٹ پالے گا، یا پھر وہ بھی تو بجلی کے ٹیکس تو وہ دے ہی رہا ہے، بجلی میں دے رہا ہے، وہ ہر وہ بل جو یوٹیلٹی بلز آ رہے ہیں ٹیکس ہے وہ دے رہا وہ دے رہا ہے، تو کہاں تک وہ ٹیکس دے بیچارہ؟ دیکھیں نا اتنی مہنگائی کے دور میں آپ کا ایک رینٹ پہ گھر ہو، ایک رینٹ پہ شاپ ہو، یا ایک رینٹ پہ کوئی ٹھیلے والا ہی ہے، اس کا 5-6 بچے ہوں، مجھے آپ بجٹ بنا کر دکھا دیا، ایک مزدور ہے یا ایک لیبر ہے یا ایک دکاندار ہے، جس کے بعد 5-5 6-6 ملازم ہیں، آپ بجٹ بنا کر دکھا دیں، وہ اپنے گھر کا بجٹ کیسے پورا کریں گے؟ ماضی میں یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے احتجاج اور ہڑتال کی کال دی، ایک تنظیم مذاکرات کے لیے پہنچ جاتی ہے اور دوسری تنظیم احتجاج میں موجود رہتی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اس بار دونوں کا مشترکہ لائحہ عمل ہے؟ مذاکرات کے لیے سب اکٹھے جائیں گے یا کوئی ایک پارٹی جا کے مان جائے گی؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ تقریباً 15 سال کے بعد دونوں پاکستان کی مرکزی تنظیمیں جو ہے وہ متحد ہیں، جس کے لیے آپ نے دیکھا کہ مرکزی تنظیم تاجران کا چیئرمین میں ہوں، یہاں پر دوسرے گروپ کے بھی خواجہ صاحب ہیں اسلام آباد میں دونوں صدر، اس دفعہ جو بھی کام ہو رہا ہے وہ مشترکہ طور پر ہو رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے بھی جو ہوگا وہ مشترکہ طور پر فیصلے ہوں گے۔ یہ جدوجہد مشترکہ ہے، انڈیویجول کسی کی کافی شخصیت ہے، لیکن اس میں جو نتائج ہوں گے وہ مشترکہ طور پر ہی حاصل کیے جائیں گے؟ بالکل انشاءاللہ مشترکہ طور پر حاصل کیے جائیں گے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے 2 دن میں ایک اور میٹنگز ہوں گی، اسلام آباد میں ہوں یا کراچی میں، جہاں بھی ہوں گی وہ ہم سارے میں بھی جاؤں گا، وہاں پر جو بھی متفقہ فیصلہ ہوگا اس کے مطابق اس کا لائحہ عمل کا اعلان کر دیں۔ تاجروں نے کیسا رسپانس دیا؟ کیا آپ کو یقین تھا کہ آپ کی اس طرح ہڑتال میں سارے لوگ شامل ہوں گے؟ دیکھیں نا جی، تاجروں کا ہی مستقبل ہے نا اس میں کوئی اپنی لڑائی نہیں لڑ رہا، یا کوئی ہمارا کوئی نمائندہ تاجروں کا جو بھی صدر ہے وہ کوئی اپنی لڑائی تو نہیں لڑ رہا نا، وہ تاجروں کی خاطر ہی لڑ رہا ہے، اور میں ان تاجروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں پورے جنوبی پنجاب کا اور پاکستان کا، کہ جنہوں نے بھرپور طریقے سے ہڑتال کی، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ آنے والے دنوں میں بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ ماضی میں سیاسی جماعتوں نے بھی شٹر ڈاؤن کی ہڑتال دی، اور اس بار تاجروں نے بھی دی، جو کہ مین اسٹیک ہولڈر تاجر ہی ہیں، کاروبار کے ساتھ وہی لوگ منسلک ہوتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں؟ جماعت اسلامی نے بھی ہڑتال کی حمایت کا اعلان کیا تھا، تو سیاسی جماعتوں سے کیا مطالبہ کریں گے؟ دیکھیں نا، جماعت اسلامی نے ہماری کال کی حمایت کا اعلان کیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں دیکھیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے یہ مسلم لیگ نون ہو، میں انہیں بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان کے عوام کا سوچیں، پاکستان کے تاجروں کا سوچیں، پاکستان کے مزدوروں کا سوچیں، پاکستان کے کسانوں کا سوچیں۔ جس سٹیج پر آپ نے لا کر انہیں کھڑا کر دیا ہے، اس سٹیج پر کوئی واپسی نہیں ہے۔ اگر آپ نے ہر مطالبات IMF کے ماننے ہیں تو پھر IMF کو حکومت دے دینا، وہی آ کر چلائیے، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے بھی کہا کہ 2 دن کی سٹرائک آگے کر سکتے ہیں اگر کوئی سنجیدہ آپ سے ڈیبیٹ نہیں ہوتی، تو کیا لائحہ عمل ہے اس ہفتے میں، اگلے ہفتے میں، یا پھر وہ آگے کسی اور مہینے میں آپ کا پلان ہے، یا قریب آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں؟ اس بارے میں ابھی میرا اسلام آباد میں رابطہ ہوا ہے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے، تو چونکہ آج وہ ہڑتالوں میں سب لگے ہوئے ہیں، جیسے ہم بھی لگے ہوئے ہیں، میں بھی آج سے ابھی آیا ہوں، تو صبح کے جو ہے نا 2-3 پروگرامز تھے، بلکہ ایک تو ملتوی ہوگا پانی کی وجہ سے ہے، تو اس کر کے میں بھی آیا، وہ اسلام آباد لاہور جو بات چیت ہوئی ہے وہ انشاءاللہ رات کو جب فارغ ہوں گے، کل یا پرسوں ہماری میٹنگز ہوں گی، اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ تاجر لاسٹ میں ایک پیج پہ؟ بالکل انشاءاللہ ایک پیج پر ہیں، اور آئندہ بھی ایک پیج پر رہیں گے، جب تک یہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، چاہے وہ مذاکرات سے ہوں، چاہے وہ احتجاج سے ہوں، چاہے وہ ہڑتال سے ہوں، چاہے وہ بھوک ہڑتال سے ہوں، چاہے وہ پہیہ جام سے ہو۔ ایک مطالبہ تو مانا گیا تھا 14 روپے بجلی میں ریلیف دینے کے حوالے سے، لیکن تاجر دوست پالیسی پر بھی مذاکرات اٹکے ہوئے ہیں۔ کون سا کوئی مطالبہ نہیں مانا گیا، 14 روپے کا صرف ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ میں بھی آپ کو ایک بل دکھاتا ہوں، میرے جیب میں نہیں ہے، کل ہوتے تو میں آپ کو دکھاتا۔ ایک بند میٹر کا بل جو ہے، بند میٹر کا، وہ 1500-1600 روپے کا ہے۔ انہوں نے FP ڈالا ہوگا نا، فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ۔ دیکھنا کہاں تک ہے، جو میٹر ہی نہیں چلتا تو وہ بیچارہ غریب آدمی ہے جس نے ڈر کے میٹر کے میں بجلی استعمال ہی نہیں کی، سارا ماہ ایسے گزار دیا، اسے بھی 1500-1600 روپے کا بل بھیج دیا، تو وہ بیچارہ یہاں پر مسجد میں آپ دیکھنا ہے کہ ٹی وی ٹیکس مسجد کو لگ کر آ رہا ہے، پہلے 50 روپے تھا، پھر 100 روپے ہوا، اب 350 روپے کر دیا گیا۔ مسجد میں ٹی وی ہوتا ہے کبھی؟ اور اب تو ٹی وی گھروں میں نہیں چلایا جاتا، تو یہ اتنا ظلم عوام کے ساتھ کر رہے ہیں، اور کتنے ٹیکس دلیں گے؟ 41 قسم کے ٹیکس جو ہے وہ ہمارے اوپر ہیں، اور ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے نہیں، جبکہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں FBR سے بچائیں، خدا کے لیے FBR سے بچائیں۔ آپ نے ٹیکس لینے، ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھو 1988 سے لے کر 2024 آ گیا، 36 سال ہو گئے لڑائی میں، کوئی حل نہیں نکلا۔ بھئی 3 سال آپ ہماری مان لیں،
آپ کو ریونیو ڈبل نہ ملے پھر بیٹھ جائیں گے. 12,000 سے زائد کا ٹارگٹ ہے FBR کا اس سال کا. اس میں اگر صرف تاجروں کے ٹیکس کلیکشن کی بات کریں یہ بھی ہزاروں بلین روپیز اکٹھے کرنے پڑیں گے آپ لوگوں کو. دیکھیں نا میری بات سنیں, بڑا آسان طریقہ ہے. فرض کر لے جو چھوٹا تاجر ہے 12,000 کا ٹارگٹ جو ہے وہ سارا ہمارا تو نہیں ہے نا. ایک مثال میں لیتا ہوں, بھی چھوٹے تاجروں کا ٹارگٹ ہے انہوں نے 3,000 ارب لینا ہے, یا ہمیں 6,000 پہ ٹھیکہ دے دیں, ان کا کس سے ختم, انہیں ریونیو بھی ڈبل ملتا ہے. یہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں FBR کے چنگل سے بچایا جائے. FBR کا دائرہ اسٹیبلش ہو چکا ہے, وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری برائی کی جڑ جو ہے وہ FBR ہے. مذاکرات بھی تو ہونے آپ لوگوں کے. 3,000 ارب روپیہ ہے گورنمنٹ کو جاتا ہے. میں آج بھی دعوت سے کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو جاتا ہوں کا 1,500 ارب اور 5,000 ارب جاتا ہے ان کی جیبوں میں. ایک انسپیکٹر ہے جس کی تنخواہ 80,000 ہے, 90,000 ہے, اس کے آپ گھر میں چلے جائیں, ابھی 2 کنال کا گھر ہوگا, 4 گاڑیاں کھڑی ہوں گی, 6 ملازم کھڑے ہوں گے, بچے اس کے جو ہے ہائی اسکولوں میں پڑھتے ہیں, تو وہ کہاں پہ آگے ان کے شارٹ ہوئی ہے 4 رکنی کمیٹی مین وزراء کی, تب بھی مذاکرات ہوں گے. ہاں جی, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ناظرین یہ گفتگو آپ جانی ہمارے سے موجود تھے مرکزی چیئرمین مرکزی تنظیم تاجران کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہڑتال جو ان کی رہی پورے پاکستان میں وہ مکمل طور پر کامیاب رہی, اور اگلا الٹیمیٹم بھی دے رہے ہیں کہ اگر مذاکرات کا کوئی حل نہ نکلا تو پھر 2 دن کی مزید ہڑتال کی کال دی جائے گی مشاورت کے بعد. اور ڈیمانڈ یہ کی جا رہی ہے کہ جو 4 رکنی کمیٹی بنائی جائے, وزیر اعظم اس حوالے سے اختیارات دے کر کمیٹی بنائیں, جس میں وزارت خزانہ, وزارت پاور ڈویژن اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی مین وزراء ہیں وہ اس میں وزیر تجارت بھی شامل ہوں, اور پانی اور بجلی کے جو اس حوالے سے وزیر ہیں وہ بھی شامل ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کا کیا رسپانس آتا ہے. آج تک جو ہڑتال ہے وہ پورے ساؤتھ پنجاب میں اور پورے ملک میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی. ہم مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کریں اپنے پروگرام میں تاجروں کی شٹر ڈاؤن ہڑتال کے حوالے سے, آپ نے گفتگو جانی. ہم نے اس سے پہلے بات کی مرکزی تنظیم تاجران کے چیئرمین سے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہڑتال کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین چیمبر آف اسمال ٹریڈر, اس کے علاوہ آل پاکستان جمعین تاجران کے جو اس حوالے سے ملتان کے صدر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. شام الحق صاحب, آج ہڑتال کے حوالے سے پہلے بتائیے گا کہ جو آپ کے مطالبات تھے اس حوالے سے تاجروں نے کس حد تک آپ لوگوں کا ساتھ دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں پورے پاکستان کے تاجران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پہلی دفعہ اتنی بھرپور 99.9% ہڑتال ہوئی ہے. شٹر ڈاؤن پورے پاکستان میں بند ہوا ہے. آپ نے خود مارکیٹوں کا جائزہ لیا ہوگا کہ آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ لوگوں نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے شٹ ڈاؤن کر کے. اس میں دوسرے نمبر پہ جو تنظیمیں ہمارے سے شامل ہوئی ہیں, ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. ہماری جو کال تھی اس کو انڈوز کیا اور انہوں نے ہمیں شٹر ڈاؤن میں اپنا حصہ ڈالا. شٹر ڈاؤن ہڑتال ہو گئی, ٹائم بھی مکمل ہو گیا آج کا, نیکسٹ لائحہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں جی, نیکسٹ لائحہ عمل یہ ہے کہ کل بہت کوششیں ہوئی ہیں. مجھے بھی کال کی گئی کہ جی آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ آ جائیں. چیئرمین سے کالیں آئی اسلام آباد سے, چیئرمین FBR نے جو ایک میٹنگ بلائی ہوئی تھی اس میں کچھ ٹریڈرز اپنے پسندیدہ ٹریڈرز بلا کے بٹھائے ہوئے تھے. ہمیں FBR ملتان سے کال آئی کہ جی آپ آ کر اس میں بیٹھ جائیں اور اپنی ریزرویشن شو کریں. چونکہ ہم اپنی تیاری میں تھے, ہم نے شٹر ڈاؤن کروانی تھی, ہم نے کچھ نمائندے اپنے بھیج دیے کہ ٹھیک ہے جائیں سنیں یہ کیا بات کرتے ہیں. بات وہی ہے کہ جی آپ اس طرح کر لیں, اس طرح کر لیں, ہم اس طرح کر دیتے ہیں. یہ نہیں, سمپل سی بات ہے کہ یہ تاجر دوست اسکیم جو ہے اس کے اوپر ہماری ریزرویشنز ہیں. ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ آلریڈی ٹیکس نیٹ ورک میں ہے اس کے اوپر ایڈوانس ٹیکس, اس کے اوپر انڈیکیٹو جو ویلیویشن کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ چیئرمین FBR نے کوشش پوری کی آپ سب کو منانے کی, آپ سے بات کرنے کی, آپ کو ہڑتال کی کال سے روکنے کی, لیکن آپ لوگ ہڑتال اور اپنے مطالبات کے ساتھ ابھی بھی قائم ہیں. دیکھیں, چیئرمین FBR پرٹیکولر ایک بات پہ ہیں کہ جی ہم اس میں امینڈ کر دیتے ہیں, آپ آئے بیٹھے تجویز دیں, تو وہ ایک لالی پاپ دینے والی بات ہے. ہم نے وہ لالی پاپ کے پیچھے نہیں لگنا. ہم 3-4 ماہ سے شور مچا رہے تھے جب سے یہ قانون آیا ہے تاجر دوست اسکیم کا, جو ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہمارا پہلے دن سے موقف یہ ہے کہ دیکھیں ہم پاکستانی ہیں, ہم چاہتے ہیں پاکستان کے لیے ریونیو اکٹھا ہو. اور بھائی پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ پاس 22-23 لاکھ وہ لوگ ہیں
जिन्होंने रिटर्न नहीं भरते, उन्होंने ATL लिस्ट में आए किस वजह से हैं, या प्रॉपर्टी ख़रीदनी थी, या कोई गाड़ी ख़रीदनी थी, या कोई और मामलात थे, या उन्होंने अपने सिम चालू करानी थी, उन्होंने ATL लिस्ट में अपना नाम डलवा लिया। 22 लाख अफराद ऐसे हैं जो अपनी रिटर्न नहीं भरते। भाई उनको पहले सिस्टम में ले आए। 22 लाख कोई छोटी सी फिगर नहीं है, बहुत बड़ी फिगर है। आप उनको ले आएँ, इसमें अपनी सिस्टम में डालें। उसके बाद आप जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं और टैक्स नेटवर्क में नहीं है, उनको नोटिस करें, उनको बुलवाएं, उनको एजुकेट करें, उनको कन्विंस करें, उनको बताएं कि इतना इतना टैक्स तो आप डेली कटवा रहे हैं, ये एडजस्टेबल है। इसमें आप ताजिर दोस्त से आप बाज रहें, आप बाकी मामलात पे तवज्जो दें। ये जो स्कीम है आपको काबिल कबूल नहीं है। देखें, ताजिर दोस्त जो स्कीम है वो IMF के कहने पे इन्होंने बनाई है, जो हमें काबिल कबूल नहीं है। मुज़ाकरात किस बात पे होंगे आप लोगों के? आप वहाँ से कहते हैं कि चेयरमैन FBR भी कुछ नहीं कह सकता, वो लॉलीपॉप देने के चक्कर में है। वहाँ से IMF का एजेंडा है, IMF ने पॉलिसी इम्प्लीमेंट करानी है। फिर मुज़ाकरात किससे होंगे? कौन करेगा मुज़ाकरात? तो कौन बातेगा, कौन मानेगा बात? देखिए जी, ये मुज़ाकरात हमें नहीं पता गवर्नमेंट ने किस तरीके से IMF को मनाना है, पॉलिसी इन्होंने किस तरह बनाई है। IMF की बिना पे यह पॉलिसी बनी है, क्योंकि मैं 2 दिन कोऑर्डिनेटर के साथ रहा हूँ मुल्तान में। हमारे जो कोऑर्डिनेटर बनाए हैं उन्हें ताजिर दोस्त स्कीम के मुल्तान में आए हैं। हमने चीफ कमिश्नर RTO मुल्तान में बैठ के उनसे मीटिंग की। फिर हमने कमिश्नर मुल्तान है उनके ऑफिस में भी हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट की, ज़िले की मीटिंग की। उसमें हमारे हाजी ग्रुप जो इस हड़ताल में मौजूद है, मरकज़ी तंजीम ताजरान, वो तो FBR के ख़त्म जाता है और उनका तो मुतालबा है कि जी ठेके पे सिस्टम चलाया जाए। तो फिर आप लोगों की कहाँ पे जाकर किस बात पर एग्री होंगे, या फिर एक पार्टी एग्री होगी दूसरी पार्टी मुखालफत में होगी? देखें जी, ये बात नहीं है कि FBR ख़त्म कर दे। आखिर कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना कलेक्शन के लिए, रेवेन्यू, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। हर बंदे की अपनी सोच है, उसने किस हिसाब से कहा, उस ग्रुप ने किस हिसाब से कहा कि FBR को ख़त्म कर दे। FBR को तो ख़त्म नहीं कर सकते, हमने रेवेन्यू इकट्ठा करना है, उसका कुछ सिस्टम है, कोई कानून बना हुआ है। हम इन चीज़ों के नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि FBR में जो सफ़ेद हाथी बिठाए हुए हैं, जो काम नहीं करते, जो गलत किस्म की पॉलिसीज़ बना के आगे इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करते हैं, हम उससे कहते हैं कि इनको सिस्टम में ना लाया जाए, उनसे इजतनाब किया जाए। ये आप दोनों पार्टीज़ की कंपनी कब तक चलेगी, या चल भी पाएगी, या ये सिर्फ आज की हड़ताल तक महदूद थी, या आगे भी मुश्तरका लाएअमल अपनाया जाएगा? नहीं जी, देखिए, इसमें दोनों ग्रुप्स कह लें, दूसरी पार्टीज़ कह लें, अच्छा जेस्चर गया है, अच्छे मतलब ताल्लुकात डेवलप हुए हैं। अगर हमारे साथ कोई मेजर प्रॉब्लम्स होंगे तो इंशाल्लाह आइंदा भी हम इस तरह के अपना इताद कर सकते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये हमने ताजरों के मुफाद की बात करनी है, हमने ताजरों के लिए बात करनी है, हमने अपनी ज़ात के लिए बात नहीं कर रहे। हड़ताल जाएगी, 2 दिन की हड़ताल का कोई लाएअमल बनेगा, जब बस 1 दिन काफ़ी था? नहीं जी, देखें, अगर तो FBR इसके ऊपर कोई लाएअमल, हमें कॉल आई है कि आप मीटिंग करें। हमने कहा है कि हम 28 तारीख की शटर डाउन के कॉल के बाद हम मीटिंग करेंगे, जो भी आपकी बात होगी हम सुनेंगे, उसके बाद हम अपनी रिजर्वेशंस देंगे। अगर उसका अच्छा सोल्यूशन को आ जाता है सामने तो अच्छी बात है। हमने बहुत सारी उनको सजेशंस दी हुई हैं, ऑलरेडी दी हुई हैं। अगर उसके ऊपर कोई अमल दरामद होता है, अच्छे तरीके से होता है, तो हम उनकी बात मानेंगे। ये मुल्क हमारा है, हमने इस मुल्क को संवारना है, हमने इसको मुल्क को बनाना है, इस मुल्क को बढ़ाना है। हम इस मुल्क के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इस मुल्क के लिए काम करना है। हम अच्छे इक़दाम जो इस मुल्क के रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए होंगे। देखें, इसमें तो 2 राय नहीं है कि आप टैक्स ना लें। हम कहते हैं जो टैक्स नेटवर्क में नहीं है उनसे टैक्स ना लें, जो टैक्स नेटवर्क में है उनको एडवांस टैक्स, उनमें इंडिकेटिव वैल्यूएशन सिस्टम से बाहर निकाल दें, उनको इसमें इन्वॉल्व ना करें। पहले आप सिस्टम को सीधा करें, आप अपने जो नॉन फाइलर हैं उनको फाइलर बनाएं, उनको 1 साल उनको रिटर्न भरने दें इजी वे में, दूसरे साल आहिस्ता आहिस्ता यूज्ड हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कोई क़यामत नहीं आती, थोड़ा बहुत टैक्स देने से मुल्क चलेगा, कोई क़यामत नहीं आ जाती, वो लोग यूज्ड हो जाएंगे। उनका खौफ, असल में बात यह है कि FBR से खौफ, जिस तरह पुलिस का खौफ होता है ना पुलिस लोगों को, इसी तरीके से FBR का जो खौफ है ना कि यह पता नहीं ये किस तरह से हमारी खाल उधेड़ देंगे, वो खौफ अगर जब ख़त्म हो जाएगा ना तो है। तो चलेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे से मौजूद थे चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर। उनका ये कहना था कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, अगर FBR कोई अमली तजवीज़ देता है तो उस पर बातचीत भी हो सकती है। हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर ज़फ़र इक़बाल सिद्दीकी।
ملتان میں، ساؤتھ پنجاب میں، پورے ملک میں شٹر ڈاؤن کال رہی۔ صدیقی صاحب، پہلے تو ہڑتال کے حوالے سے بتائیے گا، دونوں گروپس کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہڑتال، آپ لوگوں کی ہڑتال کامیاب رہی، اس کا اب اثر کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کہیں کوئی ہلچل مچی ہے اس ہڑتال کی، یا بھی خاموشی، سکوت چھایا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے فرمایا بھئی اس ہڑتال کا اثر کیا ہوگا، ہڑتال سے پہلے بھی ہمیں ایک دعوت آئی ہے جی کہ آپ ہڑتال جو ہے وہ مؤخر کر دیں اور آ جائیں اسلام آباد میں ملاقات کر لیں، تو اثر تو اس کا ہونا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اثر نہیں ہوتا تو یہ حکومت کی طرف سے انتہائی درجے کی بے حسی سے آپ کہیں گے، اور میں بے حسی بھی نہیں کہوں گا، میں اسے کہوں گا یہ مجرمانہ غفلت ہوگی۔ اگر اس پہ کان نہیں دھرے جاتے اور اس بارے میں کوئی لاہ عمل نہیں بنایا جاتا تو یہ یقینی طور پہ ایک مجرمانہ غفلت ہوگی، اور جس کے لیے حکومت جو ہے وہ مکمل ذمہ وار ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں چیئرمین ایف بی آر کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ پالیسی میں امینڈمنٹ کرا سکیں وزیر اعظم یا مین وزراء یا آئی ایم ایف کی مشاورت کے بغیر؟ تو کیا سمجھتے ہیں، یا وہ پھر ان کو ایگری کرا سکتے ہیں؟ جی دراصل بات یہ ہے جی، یہ جو تاجر دوست اسکیم ہے نا جی، یہ اس کا اجرا جو ہوا ہے وہ کسی لیجسلیشن کے حوالے سے نہیں ہوا، کسی بھی پارلیمان نے اس کو کوئی اس پہ قانون سازی نہیں کی۔ یہ انکم ٹیکس کا آرڈیننس ہے سیکشن 99B، اس کے تحت جو ہے وہ ایف بی آر اور ایک کوئی پروپوزل بناتا ہے، اور اس پروپوزل کو جو ہے وہ ریونیو منسٹر جو ہے وہ یس کر دے یا اس کی اپروول دے دے تو یہ تاجر دوست اسکیم کا وہ قانون بن سکتا ہے۔ تو ہمارے تاجروں کا خیال یہ ہے کہ اس میں ترمیم کے لیے کسی نہ ہی پرائم منسٹر سے اجازت کی ضرورت ہے، نہ ہی پارلیمان سے کوئی اس قانون میں کوئی تبدیلی کرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایف بی آر ود دی پرمیشن آف ریونیو منسٹر وہ اس میں کے اندر جو ہے نہ صرف ترمیم کر سکتا ہے بلکہ پورا کا پورا ایک نیا باب بھی تحریر کر سکتا ہے۔ کوئی جو پالیسی ہے کوئی ایف بی آر کی اپنی مرضی سے تو نہیں آئی ہوگی، یقیناً اس میں حکومت انوالو ہے، اسٹیک ہولڈر انوالو ہیں، جس سے آئی ایم ایف کے کچھ شرائط تھی وہ انوالو ہیں، تو آئی ایم ایف خود سے یا ایف بی آر خود سے تو یہ نہیں کر سکتا، انسٹرکشن تو آئیں گے وہاں۔ میں آپ سے یہ عرض کروں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئی ایم ایف صرف کہتی ہے بھئی اتنے آپ ریونیو اکٹھا کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب وہ کیسے اکٹھا کرنا ہے، اس کے کیا طریقے ہیں، وہ سارے ڈیوائس کرنے ہیں، وہ بنانے ہیں ایف بی آر نے، وہ آئی ایم ایف نہیں بناتا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آئی ایم ایف کا دباؤ یہ ہوتا ہے بھئی آپ کا فرض کریں بھئی پچھلے سال کا بجٹ تھا 9,700 ارب روپے کا، تو اس سال انہوں نے کہا ہے جی 12,750 روپے ہوگا۔ وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں میں اس میں 200 ارب اور بڑھا لیں، 1,000 ارب اور بڑھا لیں، یہ نہیں کہتے کہ آپ مائکرو لیول پہ جا کے نہیں کہتے کہ اس جوتے پہ اتنا ٹیکس لگا دیں، اس کیمرے پہ اتنا لگا دیں، اس دکاندار۔ انکریز کیا ہے 12,000 ارب سے زائد، تو وہ جب ایک بندے کو پہ لگایا جائے گا تبھی جا کے پورا ہوگا۔ دیکھیں ایک بندے کو لگانا ہے، ہم کہتے ہیں بھی 25 کروڑ کو لگائیں، لیکن غیر محسوس طریقے سے کریں، آپ اس کو پھیلا دیں 25 کروڑ لوگوں پہ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 10 لاکھ لوگوں کو منتخب کر لیں اور سارا ان پہ بوجھ ڈال دیں۔ ہمارا تو صرف یہ مطالبہ ہے، جو ٹیکس لگانے کا طریقہ کار ہے اس سے ہمیں اختلاف ہے، دینے کے لیے تو ہم تیار ہیں۔ سارا بوجھ تاجروں کے کندھوں پہ نہ ڈالا جائے، پوری قوم کو شامل کیا جائے۔ بالکل شامل کیا جائے، ہمارا یہ مطالبہ ہے، اور ہم کہتے ہیں، یہ میں بار بار پھر بھی دہراؤں گا، آئی ایم ایف یہ نہیں کہتی بھئی یہ اس کیمرے پہ 200 روپے لے لو۔ آپ لوگوں نے بجلی کے بل بھی ایڈ کر دیے، باقی ٹیکسز بھی شامل کر دیے، تو مین فوکس تاجر دوست پالیسی۔ میری عرض سنیں، آپ کا تعلق اس پاکستانی عوام سے ہے کہ آپ بجلی کے بل نہیں دیتے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ یہ جو بل آ رہے ہیں یہ جائز ہیں۔ وہیں پہ تاجر دوست پالیسی میں تاجر کہہ رہے ہیں کہ سارے پاکستانیوں کو شامل کر لو، ہمیں زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ نہیں، ہم کہتے ہیں جو بجلی کے بل ہیں ان میں بھی تخفیف کی جائے۔ یہ جب بھی کوئی دھرنا ہوتا ہے کسی جماعت کا ہو تو شام کو پتہ چلتا ہے جی مذاکرات ہو گئے، مذاکرات کے بعد ہونا تو یہ چاہیے 5-10 روپے یونٹ کمی کی بجائے 2-4 روپے یونٹ بڑھ ہی جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں، آپ جو ہے میڈیا میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ جب بھی کوئی دھرنا ہوا ہے شام کو اس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کیا لگتا ہے آج بھی تو ہڑتال ہوئی ہے، تو اس کے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ وہ دھرنے والی نتائج تو برآمد نہیں ہوں گے؟ اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو ان کو بڑی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کس قسم کی مزاحمت یہی ہے کہ شٹر ڈاؤن پہ ہم جائیں گے، احتجاج کریں گے، پھر شٹر ڈاؤن پہ جائیں گے؟ بالکل چلے جائیں گے۔ اور ہماری یہ ہسٹری رہی ہے کہ ہم نے پرویز مشرف کے دور میں 17 دن تک مسلسل شٹر ڈاؤن رکھا،
آپ کے اگر علم میں نہیں ہے تو آ جائے گا کہ ہم بالکل جا سکتے ہیں شٹل ڈاؤن پہ. تو آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ جی ہم بالکل ذہنی طور پہ تیار ہیں. ہمارے لیے ان حالات میں اپنے گھر چلانا، کاروبار چلانا بہت مشکل ہو چکا ہے. گھر چلانا تو ہر پاکستانی کے لیے مشکل ہو چکا ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ چوک کمہاروں والوں پہ ہمارا جو ہے نا جی ایک احتجاج تھا، اس میں ایک بندہ آیا میرا خیال میں 45 سال کی عمر کا ہوگا، بل دکھا رہا تھا، زاروں قطار رو رہا تھا. اس کو دیکھ کے، اس کی بے بسی دیکھ کے، اس پہ ظلم دیکھ کے کم از کم 10 لوگ اور بھی رو رہے تھے. تو یہ ظلم نہیں ہے؟ دکھ سانجھ ہے سب کا. جی بالکل سانجھا ہے. بجلی کے حوالے سے سب کا سانجھا ہے. مہنگائی اور بجلی کے حوالے سے ہر انسان کا، ہر پاکستانی کا دوسرے پاکستانی کے ساتھ اور 25 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ دکھ سانجھا ہے. بہت شکریہ آپ نے مانی کا. ناظرین آپ نے یہ گفتگو جانی. اس حوالے سے یہی کہنا تھا کہ مطالبات نہیں مانے گئے اور اگر اس ہڑتال کو حکومت نے سنجیدہ نہ لیا تو یہ مجرمانہ غفلت ہوگی. اور اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ مزید بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال آگے دی جا سکتی ہے آنے والے دنوں میں. ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج ہم بات کریں اپنے پروگرام میں تاجروں کی ہڑتال کے حوالے سے. آج ملک بھر میں تاجروں کی تنظیموں کی جانب سے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی گئی تھی اور اس حوالے سے ملتان کی بھی ہم نے آپ کو صورتحال دکھائی. تاجروں کا احتجاج بھی جاری ہے، مطالبات بھی سامنے رکھے گئے. اور اس ساری ہڑتال کا جو اعلان ہوا تو جماعت اسلامی نے بھی اس ہڑتال کی حمایت کا اعلان کیا اور جماعت اسلامی نے بھی کہا کہ وہ اس ہڑتال کی حمایت کرتے ہیں اور وہ ان کے احتجاج میں شریک ہیں. جماعت اسلامی نے کچھ روز پہلے دھرنا بھی دیا تھا اور وہاں مطالبات کی منظوری کا بھی اعلان ہوا تھا. تو ذرا ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ آخر چل کیا رہا ہے، کیا حکومت نے مطالبات منظور کیے تھے، نہیں کیے تھے، اور آخر اس ہڑتال کی حمایت کی کیا ضرورت پیش آئی، اس پہ بات کریں گے. اس پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی ضلع ملتان ڈاکٹر صفدر ہاشمی صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہڑتال کی کال کی حمایت کی جماعت اسلامی کی جانب سے تو کہا جا رہا تھا کہ مطالبات منظور ہو گئے، حکومت نے یقین دہانی کرائی. تو دھرنا ختم ہونے کے بعد پھر احتجاج میں جانا جماعت اسلامی کی پالیسی کا حصہ ہے یا پھر مطالبات میں ابھی کچھ شکوک ہیں کہ وہ پورے نہیں ہوں گے؟ نہیں، یہ جو مطالبات تحریری معاہدہ ہوا وہ 45 دنوں کا تحریری معاہدہ تھا اور پہلے دن ہی امیر جماعت نے کہا تھا کہ ہم اس معاہدہ کرنے کے بعد گھر نہیں بیٹھیں گے، اس کا بھرپور تعاقب کریں گے. اسی وجہ سے جو ہے وہ فوری بعد ہی اسلام آباد کے اندر ایک بڑا اجتماع عام ہوا، جلسہ عام ہوا، پھر اس کے بعد لاہور میں ہوا، پشاور میں ہوا، پھر جنوبی پنجاب کا ملتان کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ ہوا اور وہاں بھی یہی مطالبات تھے کہ جو مطالبات دھرنے کے مطالبات تھے کہ دھرنے کے اندر کہ بجلی کی قیمتوں میں اور اس کے اندر جو ناجائز ٹیکسز ہیں ان کو ختم کیا جائے. آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہیں وہ ان میں سے بہت سے معاہدے میچور ہو چکے ہیں، ان کو ختم کیا جائے. بہت سارے معاہدوں میں کیکس بیکس اور کمیشن ہے اس کو ختم کیا جائے اور ان کو ریویزٹ کیا جائے. آئی پی پیز کے معاہدوں کے حوالے سے یا ان کا نہیں، اس تحریری معاہدے کے اندر بالکل واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان تمام معاہدوں کا فورینزک آڈٹ ہوگا اور اس فورینزک آڈٹ کے بعد یہ معاہدے، ان میں سے جو بھی معاہدے ختم کیے جانے ہوں گے وہ ختم کیے جائیں گے. تو یہ ہمارا مطالبہ. اسی طریقے سے جو تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسز لگائے گئے تھے، مزید سلیب، اس کو ختم کرنے کا مطالبہ تھا. اسی طریقے سے تاجروں کے ساتھ جو تاجر دشمن جو ہے اسکیم بنائی گئی ہے جس کو تاجر دوست کا نام دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے اس کو ختم کرنے کا مطالبہ تھا. اسی طریقے سے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی قیمت میں اضافہ دیکھا، لیکن کچھ دن پہلے 14 روپے کمی کا بھی اعلان ہوا 2 مہینوں کے لیے. تو کیا سمجھتے ہیں؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 14 روپے کا ایک تو اعلان جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے. یہ جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کے لیول پر ہو اور صرف پنجاب کے لیے نہ ہو اور 2 ماہ کے لیے نہ ہو بلکہ یہ پورے سال کے لیے ہو. اور اس میں مزید گنجائش ہے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں کیش کرانے کی ضرورت نہیں ہے، سارا کا سارا یہ کیش کرا لیں. ہم عوام کو ریلیف دلانا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت عوام جو کیپیسٹی چارجز کی وجہ سے، جو ناروا ٹیکسز کی وجہ سے جو پسے ہوئے ہیں
اور جس کی وجہ سے معیشت کا پہیہ جام ہو چکا ہے. زراعت جو کے حوالے سے اس ملک کا جو سب سے بڑا زرعی ملک ہے وہاں اس کے لیے مشکلات ہیں, صنعت کے لیے مشکلات ہیں, صنعتیں بند ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جی سارا کریڈٹ نون لے جائے, عوام کو ریلیف دے دے. کیا سمجھتے ہیں جو آج ہڑتال ہے آپ کی نظر میں وہ کامیاب چل رہی ہے؟ لوگوں نے رسپانس دیا ہے, تاجروں نے رسپانس دیا ہے؟ اس سے پہلے جتنی بھی ہڑتالیں ہم نے دیکھی ہیں اس میں تاجر تنظیموں میں عموماً یہ ہوتا تھا کہ ایک تاجر تنظیم ہڑتال کا اعلان کرتی تھی اور دوسری تاجر تنظیم جو ہے اس کی مخالفت کرتی تھی. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جتنی بھی تاجر تنظیمیں ہیں ان سب نے متحد ہو کر جو ہے وہ ہڑتال کی وہ تو تاجر دوست پالیسی کا بیانیہ اپنا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں وہ تاجر دشمن پالیسی. ہاں وہی نا جی, تاجر دوست پالیسی نہیں ہے, وہ تاجر دشمن ہے. اس میں یہ ہے, میں آپ کو اس کا سادہ سا طریقہ بتا دوں کہ وہ یہ ہے کہ بس ایک مارکیٹ کی ویلیو میں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ تاجر 100 کما رہا ہے یا 1000 یا لاکھ کما رہا ہے. اس کی مارکیٹ کی ویلیو دیکھ کر ہر ایک تاجر کے اوپر 30, 40, 50 ہزار جو ہے جی ماہانہ ٹیکسز لگا دیا جائے. یہ جو ہے یہ ظالمانہ نظام ہے, اس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں کہ انڈیویجولی دیکھا جائے. تاجر ٹیکس دینے کے لیے, تاجروں سے بھی ہماری بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ٹیکس دے کا ایک نظام سہل نظام ہونا ملک میں 65 لاکھ سے زیادہ تاجر ہیں اور صرف 11 لاکھ تک رجسٹر ہیں, باقی لوگ ٹیکس نیٹ میں آنے نہیں چاہتے. نہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتے ہیں. یہ جو ہمارا ایف بی آر کا نظام ہے یہ بنیادی طور ابھی آپ نے ایف بی آر گورنمنٹ کی پالیسی آئی ہے کہ تقریباً آپ کے 1300 ارب روپے تو ایف بی آر میں کرپشن ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے جو ادارہ جس نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے اگر وہ ادارہ اپنا درست کام کرے اور پھر ایک ایسی سکیم بنائے کہ جو تاجروں, اب یہ ہماری ڈسکشن ہوئی ہے تاجروں کے ساتھ, 28 سال سے ہم لڑ رہے ہیں کہ ہم آپ کو دگنا تگنا ٹیکس دیتے ہیں لیکن آپ ہماری طریقے سے ایک طریقہ کار وضع کریں. وہ کہتے ہیں ٹھیکیداری نظام اپنا لیں, ہمیں ٹھیکے پہ دے دیں, وہ کوئی حل تو نہیں ہے. نہیں وہ دیکھیں جی آپ کا ریونیو ابھی بھی تو آپ قوم کا گلا گھونٹ رہے ہیں نا. آپ نے جو بجلی کا بل دیکھیں 14 قسم کے ٹیکسز ہیں, فردر ٹیکس, انردر ٹیکس, انردر ٹیکس. 13,000 ارب روپے کا ٹارگٹ ہے ایف بی آر کا, وہ تاجر کہاں سے پتہ کر کے دیں؟ میں 13,000 ارب روپے کا صرف تاجروں نے تو نہیں دینا نا, پورے ملک. اسی طریقے سے جو جماعت اسلامی کا ایک اور بڑا مطالبہ تھا کہ پاکستان کے اندر بہت بڑے بڑے جاگیردار ہیں, ہزار ایکڑ کیا ان کی زمینیں ہیں, بلکہ اکثر تو انہوں نے پٹے پہ لی ہوئی ہیں, ان پر کوئی ٹیکس نہیں ہے. ان پر ٹیکس لگایا جائے, جاگیردار پر ٹیکس لگایا جائے, اور تاجر بھی ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں لیکن اس طریقے سے لیا جائے کہ جس طریقے سے کوئی سکیم بنے اور یہ جو ایف بی آر ہے وہ اپنا کام پراپرلی کرے. تاجروں کے مشورے سے, سیاسی جماعتوں کے مشورے سے اور پھر حکومت مل کر کوئی بہتر حل نکالے. کیا سمجھتے ہیں شٹر ڈاؤن ہڑتال کا حکومت پہ بھی کوئی اثر ہوگا؟ جو مطالبات کی وہ فیصلے لے کے بیٹھے ہیں تاجر اور جماعت اسلامی بھی ساتھ موجود ہے, تو کیا حکومت بھی مانے گی یا پھر 45 دن کا ٹائم دے دیا جائے گا, پھر کہا جائے گا دیکھیں گے پھر 45 دن کے بعد فیصلہ ہوگا؟ گورنمنٹ کی اپنی ایک پالیسیز ہوتی ہیں, وہ کسی طریقے سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ جناب لالی پاپ دیا جائے, گن ٹپاؤ کیا جائے, اصل مسائل کے حل کی طرف نہ آیا جائے. جماعت اسلامی اس وقت جس حق و عوام کو تحریک کو لے کر چل رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام اس وقت بری طریقے سے پسے ہوئے ہیں, مشکلات کے اندر ہیں, تکالیف کے اندر ہیں. بجلی کے بلوں نے ان کو جو ہے نا خودکشیوں پر مجبور کر دیا ہے, لوگ اپنی موٹر سائیکلیں بیچ رہے ہیں. ہڑتال کی وجہ سے کتنا پریشان, ہڑتال تو ایک بیک اپ ہے, ہڑتال تو ایک قسم کا احتجاج کا پرامن طریقہ کار ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کہیں بھی نہ جلاؤ ہوا ہے نہ گھیراؤ ہوا ہے لیکن سارے بازار بند پڑے ہیں, مین مارکیٹیں آپ کی ملتان کی ساری بند پڑی ہے. تاجروں نے خود یہ ہڑتال کی ہے. اس پالیسی کو کب تک لے کے چلا جائے گا, کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی نہیں ہے, یہ تو ایک تحریک ہے, اور یہ تحریک ہے عوام کے حقوق کے لیے. اور جو 75 سالوں سے جو پاکستان کے اوپر جو طبقات مسلسل عوام کا خون نچوڑ رہا ہے اور جو ہے معیشت کا گلا گھونٹ رہا ہے, اور اس حالت پر پہنچا دیا ہے کہ پچھلے سال پاکستان کا 16 لاکھ نوجوان پاکستان چھوڑ کر چلا گیا ہے. لوگ پاکستان سے مایوس ہو رہے ہیں. ہم ایسی پالیسی لے کہ لوگ اپنے ملک کے اندر مطمئن ہوں اور اس کے اندر کام کریں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جماعت اسلامی نے کسانوں کے لیے آواز اٹھائی, مطالبات پورے نہ ہوئے, گندم کے لیے آواز اٹھائی, مطالبات پورے نہ ہوئے, بجلی کے لیے آواز اٹھائی, مطالبات پورے نہ ہوئے, اب پھر شٹر ڈاؤن میں چلے گیا, تاجر دوست پالیسی کے لیے گئے. آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں. یہ تو ہم ماضی میں دیکھتے آ رہے ہیں. ہم مطالبات کا پورا ہو جائے
تو پھر ہماری احتجاج کی تو وجہ نہیں رہتی نا باقی. احتجاج یا تحریک کی وجہ باقی یہی ہے کہ ہم عوام کو ان کے حقوق نہیں مل رہے, عوام پسے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کبھی ہم پوری ملتان کی تقریباً کوئی جتنی تاجر تنظیمیں ہیں, اسی طریقے سے مارکیٹوں کی جو تاجر برادران ہیں, ہم ان سب سے ملے ہیں اور سب پہلے سے آمادہ تھے, اور انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ جماعت اسلامی واحد سیاسی جماعت ہے کہ جس نے عوام کے مسائل کی بات کر رہی ہے, اپنے معاملات کی بات نہیں کر رہی, اپنے کوئی اقتدار کی بات نہیں کر رہی, سراسر عوام کے دکھ درد کی بات کر رہی ہے. تو ہم جو ہے اس تحریک کو لے کر چلیں گے. ہڑتال کو مزید بڑھاتے ہیں تو جماعت اسلامی ساتھ دے گی؟ جی, جماعت جس طریقے سے ہماری مشاورت ہوگی, ہم نہ صرف یہ کہ اس کو آگے بڑھائیں گے بلکہ ہم کوئی بڑے مارچ بھی کر سکتے ہیں مسائل کے حل کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, آپ نے یہ گفتگو جانی. ہم نے کوشش کی کہ آج جو تاجروں کی جانب سے شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا, مارکیٹ کی صورتحال بتائی, جو مطالبات تھے, جو تاجروں کے حوالے سے مطالبات تھے وہ بھی آپ نے جانے. اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کا بھی جو اس حوالے سے ان کی حمایت کا اعلان تھا, جو وجوہات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس حوالے سے امیر جماعت اسلامی ضلع ملتان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو مطالبات پورے کرنے ہوں گے, عوام کو ریلیف دینا ہوگا. جب تک ریلیف نہیں دیا جائے گا تو جماعت اسلامی عوام کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی اور حکومت کی ان پالیسیز کے خلاف احتجاج آنے والے دنوں میں بھی جاری رہے گا. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.